अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब अली, आज का जो वीडियो है वो कुछ मिले-जुले तासुरात के साथ होगा। कुछ खुशखबरियाँ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ गम भी हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं, क्योंकि जो बाजोड़ का वाक़या पेश आया है उसके पीछे किन लोगों का एग्ज़ैक्टली हाथ है। और अब फाइनली जो है वो रिपोर्ट भी आ गई है, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करनी है और उसमें कुछ चौंका देने वाले इंकशाफात भी आपके सामने करने हैं। और आपको मैंने बताना है कि किस तरह से इस तरह के वाक़यात में नियाज़ी साहब मुलव्विस रहे हैं और किस तरह से वो कुव्वतें जो हैं जिनको ये लोग मानते हैं उन्होंने ये पैगाम भेजा है। और ये उनका खामोश पैगाम नहीं था, अब की बार उनकी आपको ये धमकी थी बाजोड़ वाक़या करने की कि अगर आप लोग हमारी बातों पे आइंदा अमल दरामद नहीं करते तो आपके साथ नेक्स्ट क्या हो सकता है। क्या ये सब कुछ न्याजी साहब को प्रोटेक्शन देने का और हम सबको या पाकिस्तानी नेशन को एक खुफिया पैगाम देने का एक मामला है, इसके ऊपर भी मैं एक नजर डालूंगी। लेकिन चलिए जनाब शुरू करते हैं पॉइंट वाइज, क्योंकि आज भी मैंने तकरीबन 5 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने हैं। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं 5th पॉइंट से, जिसमें मैंने आपको बताना है कि हमाद अजहर जो है, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है और वो रहनुमा है पीटीआई का जनाब, वो फरार हो चुके हैं मुल्क से। और हैरत अंगेज तौर पे जो उन्होंने रूट इख्तियार किया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। किस तरह से उन्होंने अपने बीवी और बच्चों को भगाया वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी तनकीद भी करना चाहूंगी कि जब पता है कि पीटीआई के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों भी एक खातून गिरफ्तार हुई थी इनकी पीटीआई की, जिसमें आपको याद होगा कि उन्होंने झूठ बोला था। उस वक्त भी पीटीआई के लोगों ने प्रोपेगेंडा किया था कि नहीं जी वो तो कराची की फ्लाइट पे जा रही थी और उनको रास्ते में उनका एक छोटा सा बच्चा था 2-3 माह का, और उसके समेत उसको पकड़ लिया और उसको गिरफ्तार कर लिया और उस खातून के साथ बड़ी ब्रुटैलिटी हुई, उसके साथ बड़ा जुल्म हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब चीजें जो हैं जनाब ये झूठ थी। और जब हम लोगों ने वो तस्वीरें आपको दिखाई थी तो बैनुल अक़वामी रवानगी के दरवाजे के सामने आपको दिखाई थी कि जहां से वो खातून जो है वो भागने की कोशिश कर रही थी। तो अब इस तरह के लोग जो हैं अगर वो भागने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारे इदारों के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर बड़ा सवाल है जी। लेकिन मैं आपको बहरहाल बता दूं कि हमाद अजहर जो हैं वो फाइनली कामयाब तो हो गए हैं, लेकिन किस किस तरीके से भागे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हमाद अजहर जो हैं ये इटली में भाग गए हैं, वहां पे रूपोश हो गए हैं। और कैसे रूपोश हुए हैं और किसके घर पे ये रुके हुए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सियालकोट के अंदर एक पार्टी रहनुमा है जी पीटीआई के, ये वहां के जनाब टिकट होल्डर हैं, एमपीए हैं। इनका नाम है जी आसिफ बाजवा। अब ये जो आसिफ बाजवा हैं ये सियालकोट के बड़े जिसे कहते हैं ना बाअसर अफराद में इनका ताल्लुक है, बड़े दौलतमंद ये शख्स हैं। इटली में इनकी जाती रिहाइश है। और ये जो साहब हैं हमाद अजहर, ये गए थे जनाब सियालकोट में, वहां पे उनके पास आसिफ बाजवा के पास, और उनसे इन्होंने मदद तलब की थी। तो आसिफ बाजवा ने इनको कहा कि आप मेरे इटली वाले घर में जो है वो रिहाइश पजीर हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमाद अजहर जो है वो पहले पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके गए हैं जनाब जी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से फिर ये आगे जो है वो मुख्तलिफ रास्तों से होते होते इटली पहुंचे हैं। और मजे की बात आप ये देखें कि अपने साथ अपने बीवी बच्चों को ये अपने साथ नहीं लेकर गए, बल्कि उनको अलग से फरार करवाया है। इनके जो बीवी बच्चे हैं वो कीनिया के रास्ते इटली पहुंचे हैं। कीनिया के रास्ते भागते भागते फाइनली ये सब पूरी जो फैमिली है, अब इनके बारे में रिपोर्ट आई है कि इटली वाले घर में, ये जो आसिफ बाजवा का घर है वहां पर पहुंच चुके हैं। अब देखना ये है कि अगर इदारों को हमाद अजहर बहुत ज्यादा मतलूब होंगे तो ऑब्वियसली फिर तो वो इनको पकड़ सकते हैं, यानी जिनके घर पे ये जाकर रूपोश हुए हैं, और इनको कह सकते हैं कि जी लाओ उनको। लेकिन बहरहाल जो भाग गया सो भाग गया, अब वो आना उनका मुझे लगता है मुश्किल है। लेकिन बहरहाल ये खबर थी तो आपके साथ शेयर करना बहुत ही जरूरी थी। दूसरी तरफ मैं आपको खबर दे दूं कि शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है जनाब जी मुत्तहिदा अरब इमारात के जो सदर हैं शेख उमर बिन जैद से। अब जब तस्वीरें आई सोशल मीडिया पे तो पीटीआई के लोगों ने बिला वजह बिना जाने उसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी। और तनकीद क्या थी कि जनाब ये जो मुलाकात हुई है उनके तो सीने पे मोंग दली जा रही थी, क्योंकि एक फ्रेम के अंदर आपको ये नजर आ रहे हैं किसके साथ बैठे हुए, आर्मी चीफ के साथ बैठे हुए। एक फ्रेम में आपको नजर आ रहे हैं इसहाक डार के साथ मुलाकात करते हुए। एक फ्रेम में तो कमाल की तस्वीर है कि दरमियान में जो है वो बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ, और दोनों साइड्स पे ये दोनों हजरात बैठे हुए हैं और वहां पे मुलाकात हो रही है। और वो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा सब लोगों से। वो ये सोच रहे हैं कि न्याजी ने जो भट्टा बिठाया था पाकिस्तान का, जो पौने 4 साल में पाकिस्तान की मईशत की हालत कर दी, आप ये अंदाजा करें कि सी पैक को बंद कर दिया। आप ये देखें कि इमारात के साथ, यानी
یو اے ای کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے, سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے. اب کس طرح سے, آپ کو یہ پتا ہے نا کہ خبر میں آپ کو پہلے بھی دے چکی ہوں کہ سعودی عرب نے, یو اے ای نے اور قطر نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ایک سوورن فنڈ جو ہے وہ قائم کرنے جا رہے ہیں. سوورن فنڈ میں انہوں نے کیا کرنا جی, 8 ارب ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں ہر وقت رہیں گے, تاکہ کبھی بھی پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ نہ ہو, اور یہ پاکستان کو ان کی طرف سے ایک تحفہ ہے. پھر اس کے بعد مصدق ملک نے یہ خبر بھی دی ہے کہ جناب جو سعودی عرب ہے وہ پاکستان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے 24 ارب ڈالرز کی, اور جو یو اے ای ہے وہ پاکستان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے 22 ارب ڈالرز کی. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. وہ پاکستان جو اس وقت پائی پائی کو ترس رہا ہے, وہ پاکستان جو اس وقت مشکل حالات میں ہے, اسی پاکستان کے ساتھ یہ سارے جو معاملات ہیں یہ خوشخبریوں کے ہو رہے ہیں. تو اچھا میں یہ بتا دوں کہ یہ ملاقات ہوئی کیوں تھی. یہ ملاقات جناب اس لیے ہوئی تھی کہ امارات کے جو صدر ہیں شیخ محمد بن زید, ان کے بھائی کی وفات ہو گئی تھی, اس کی تعزیت کے لیے یہ لوگ پہنچے تھے وہاں پر, اور شہباز شریف نے بھی وہاں پہ تعزیت کی اور ساتھ میں ملاقات کی, آرمی چیف نے بھی تعزیت کی, ملاقات کی, اور اسحاق ڈار نے بھی تعزیت کی, ملاقات کی. لیکن بہرحال یوتھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ بننے والے ہیں اسحاق ڈار. تو اللہ ان کی زبان مبارک کرے. چلو جی اللہ کرے, کیونکہ اتنے بڑے اکانومسٹ ہیں. واحد اسحاق ڈار ہیں جو آئی ایم ایف کی طرف سے نہیں آتے, ورنہ آئی ایم ایف ہمیشہ جو ہے وہ بتاتا ہے حکومتوں کو کہ آپ نے یہ والا وزیر خزانہ بنانا ہے, یہ بنانا ہے یا یہ بنانا ہے. بہرحال اب چلتے ہیں جی مین اپنے پوائنٹ کی طرف. تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر چائنا کے جو نائب صدر ہیں ان کا دورہ اس وقت چل رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ 3 دن کے دورے کے اوپر پاکستان میں آئے ہیں. اور ایسے میں باجوڑ کا واقعہ ہو جانا وہ آپ کے سامنے اپنی مثال آپ ہے, آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا. لیکن ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جناب یہ جو چائنا کے نائب وزیر اعظم آئے ہیں, اور 3 اگست کو ایران کے صدر آنے والے ہیں پاکستان کے اندر, ایسے میں ان طاغوتی طاقتوں نے یہ سب کچھ کر کے پاکستان کو پیغام دیا ہے کہ لو جی دیکھ لو آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہو رہا ہے, اور کتنی ہماری یہاں پہ جو ہے نا کمانڈ ہے, اور کیا کیا کچھ ہم پاکستان کے اندر کر سکتے ہیں. ایسے میں چائنا کے وزیر اعظم جو ہے, نائب وزیر اعظم, وہ جو کچھ خبریاں لے کر آئے تھے وہ دب گئیں, اور جو بجوڑ کا واقعہ ہے وہ آپ سب کے سامنے آ گیا. اب بجوڑ کے واقعے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں کے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ نیازی صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں, فوج کے خلاف بولتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس میں 40 افراد جو ہیں وہ شدید ترین, پہلے 100 افراد جو ہیں وہ شدید ترین زخمی ہوئے, اور 40 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. اور پھر وہاں پر ہوا کیا, وہاں پر ان کی مدد کرنے والا کون تھا, وہ فوج تھی. ہیلی کاپٹرز جو استعمال ہوئے ہیں جنہوں نے زخمیوں کو ہاسپٹلز میں پہنچایا ہے, وہ کون ہے, وہ فوج کے ہیں. آپ کے ملک میں زلزلہ آ جائے تو پورے ملک کے اندر خدا نخواستہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہوتی ہے یا جتنے بھی ریسکیو کرنے والے کام ہوتے ہیں وہ کون کرے جی, فوج کرے. آپ کے ملک میں سیلاب آ جائے تو سارے کام کون کرے جی, وہ فوج کرے. لیکن جب آپ سپورٹ کرنے کی باری کریں تو آپ گالیاں فوج کو دیں اور آپ جو ہے نا کسی کو بھی سپورٹ کریں, اس وقت آپ کے یہ جو سارے سینیٹرز ہیں یا آپ کے جو وزراء ہیں وہ کہاں بھاگ جاتے ہیں, میری سمجھ سے باہر ہے. جو لوگ اپنی سیکیورٹی فورسز کو جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں کرتے, یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر جو ہے وہ آرمی ہے, ورنہ یہ لوگ تو کب کا نوالا بنا کے کھا چکے ہوتے ہیں پاکستان کو. اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جناب اس کے جو تانے بانے ہیں, وہ ابتدائی جو رپورٹ آئی ہے اس کے اکارڈنگلی تو انہوں نے کہا ہے کہ اس میں شامل ہے, اور اس میں نیازی صاحب شامل رہے ہیں. نیازی صاحب کس طرح سے شامل رہے ہیں, نیازی صاحب کا اپنا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو ہم نے لا کے بسایا تھا. کیا کہا تھا خود ہی سن لیجئے. دوسرا ان کی ری سیٹلمنٹ پہ ہم نے پیسہ خرچ کرنا تھا. اب یہ جتنے بھی 30 سے 40 ہزار یا 45 ہزار لوگ جو واپس آ رہے ہیں, جن میں سے 5 سے 7 ہزار فائٹر ہیں, ان کو ری سیٹل کرنا تھا ہم نے وہاں. اور یہ سب کو پتا تھا بڑا مشکل ہے. ہمارے جو کے پی کے لوگ ہیں جو ملاکنڈ میں خاص طور پہ, انہوں نے بتایا ہمیں کہ وہاں ان کی دشمنیاں ہو گئی ہیں, وہاں کوئی قتل ہے, یہ جب واپس آئیں گے مشکلیں پڑیں گی, وہ سب پتا تھا. لیکن کیا کرتے ہیں, 30-40 ہزار لوگ تو کہیں نہیں, آپ ان کو افغانستان میں تو نہیں وہ رکھنا چاہتے تھے, تو انہوں نے آنا تو واپس. اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں جے یو آئی کے تحصیل خار کے امیر مولانا زیاد جان اور تحصیل نواگئی کے جنرل سیکرٹری حمید اللہ حقانی بھی اس میں شامل ہیں, یہ جو بجوڑ والا واقعہ ہوا ہے.
اور اس کے اندر جو ہے وہ نیوز چینلز کے کیمرہ مینز بھی شامل ہیں. اس میں جیو نیوز کے کیمرہ مین تھے جی سمیع اللہ, وہ بھی شدید زخمی ہوئے ہیں. انسپیکٹر جنرل آئی جی پولیس خیبر پختونخوا اختر حیات خان جو ہیں, انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے یہ پورا واقعہ پیش آیا, کس طرح سے اس کو خودکش حملے کو کیا گیا ہے. اور یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ابتدائی اس کی رپورٹ آئی ہے اس میں جو نام آ رہا ہے وہ آ رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس پورے معاملے کے اندر جو ہے 10 کلو گرام جو ہے وہ بارودی مواد استعمال کیا گیا ہے. جائے وقوع سے بال بیرنگ بھی ملے ہیں. اور پولیس کی جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس میں انہوں نے یہ واضح کہا ہے کہ اس میں وہ تنظیم بھی شامل ہے. اور آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ وہ جو تنظیم ہے جس کا نام میں نہیں لے رہی کیونکہ یوٹیوب کے اوپر ہماری پالیسی بہت سٹرونگ ہے, اس طرح کی تنظیموں کے نام لینا بڑی مشکل ہے, لیکن ان کو سپورٹ کون کرتا ہے, ان کو سپانسر کون کرتا ہے, یہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اب پولیس جو ہے وہ وہاں پہ اپنی ابتدائی جو تحقیقات کری ہے اس میں جیو فینسنگ بھی کی جا رہی ہے, اور ساتھ میں جو ہے وہ جو نمونے ہیں اس جگہ کے جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے, جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے, وہ بھی لیے جا رہے ہیں. اور جتنے بھی ہمارے وزراء ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو سختی سے کنڈیم کیا ہے. لیکن یہ سارا جو اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ نوٹ کیجئے, اس کی ٹائمنگ کتنی میچ کرتی ہے. جب بھی ہمارے ملک کے اندر کوئی انویسٹمنٹ آتی ہے, جب بھی ہمارے ملک کے اندر سی پیک کا افتتاح ہوتا ہے, جب بھی ہمارے ملک کے اندر چائنا کے صدر یا دوسرے صدور آتے ہیں, تو اس وقت یہ واقعات کر کے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر اب بھی ہماری اتھارٹی ہے, پاکستان کے اندر اب بھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب بھی ہم یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. تو بہرحال پاکستان کے اندر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ فوج ہے. اگر پاک فوج نہ ہوتی تو ہمارے ملک کو کب کا یہ نوالا بنا کے نہ کھا چکے ہوتے, جو کہ یہ کوششیں بھی کر رہے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ چائنا کے جو نائب وزیر اعظم ہے ان کا پاکستان کا دورہ کرنے کا مقصد کیا تھا, پاکستان کو خوشخبریاں سنانا. یو اے ای کے اور سعودی عرب کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا مقصد کیا تھا, پاکستان کو معاشی طور پہ نہ صرف سٹرونگ کرنا بلکہ پاکستان کو نمبر 1 ممالک کی فہرست میں شامل کرنا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہی ملک کے اندر کس طرح کے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ چائنا کے جو نائب وزیر اعظم ہے ان کا پاکستان کا دورہ کرنے کا مقصد کیا تھا, پاکستان کو خوشخبریاں سنانا. یو اے ای کے اور سعودی عرب کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا مقصد کیا تھا, پاکستان کو معاشی طور پہ نہ صرف سٹرونگ کرنا بلکہ پاکستان کو نمبر 1 ممالک کی فہرست میں شامل کرنا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہی ملک کے اندر کس طرح کے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب یہاں پر میں آپ کو خوشخبریاں, کیونکہ بجوڑ واقعہ ہو گیا تو پورا جو میڈیا ہے اس کی کوریج جو ہے وہ اس طرف چلی گئی, اور یہ جو اصل چیز تھی وہ رہ گئی. تو جو اصل چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان یہ جو ML1 منصوبہ ہے, اس کی فائنینسنگ کے جو معاملات ہیں وہ طے پا گئے ہیں, اور ML1 منصوبے پہ دستخط جو ہیں وہ اگست کے پہلے ہفتے میں ہو بھی جائیں گے. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ منصوبے کے تحت یہ ہونا کیا ہے, کیا کیا خوشخبریاں ہیں. خوشخبریاں یہ ہیں کہ کراچی سے پشاور تک 1733 کلومیٹر یعنی کہ 1733 کلومیٹر ریلوے ٹریک کو اپ گریڈ کیا جائے گا. کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے جو ریلوے ٹریکس ہیں وہ ان کی کیا حالت ہیں, کس طرح سے آئے روز جو ہے ٹرین کے حادثات ہوتے ہیں. اور پھر اس کو ڈبل کیا جائے گا, ڈبل ٹریک کیا جائے گا. ریلوے ٹریک کے ساتھ سگنلز اور ٹیلی کام کا جو جدید ترین نظام ہے اس کو بھی نصب کیا جائے گا, تاکہ پوری دنیا میں جس طرح کا ریلوے کا نظام چل رہا ہے پاکستان کے اندر بھی وہ چل سکے. ٹریک پہ جناب جی ریل جو ہے وہ 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکے گی, اور ابتدائی طور پہ جو ریل گاڑی ہے وہ 140 کلومیٹر کی رفتار سے چلائی جائے گی, کیونکہ پوری دنیا کے اندر فاسٹ ٹرینز چل رہی ہیں اور پاکستان کے اندر آج بھی وہ 1947 سے پہلے کا جو پورا زمانہ تھا جو جس طرح کی ٹرین چلتی تھی وہی چیزیں چل رہی ہیں. تو اچھی بات ہے کہ اس کو اپ گریڈ کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ کیا گیا ہے, اور منصوبے پہ ٹریک کے گرد جو ہے باڑ لگانے کا پروگرام بھی مکمل ہوگا, اور اب صرف آبادی والے علاقوں میں جو ریلوے ٹریک ہے اس کے گرد باڑ لگائی جائے گی, یعنی جہاں جہاں آبادیاں ہیں تاکہ ٹرین کے حادثات نہ ہو سکیں. ساتھ ہی آج کی جو ایک اور بڑی خوشخبری ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جو شہباز شریف ہیں وہ بالکل شہباز سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور لگاتار کام کرتے جا رہے ہیں. حالانکہ پاکستان کے خزانے میں آج بھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اتنے بڑے بڑے منصوبے جو ہیں وہ لگائے جا سکیں, لیکن لگائے جا رہے ہیں الحمدللہ. لاہور کے اندر جو ہے وہ میڈیکل سٹی کا افتتاح کیا گیا ہے, نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام یا پاپولیشن ویلفیئر پروگرام کا افتتاح کیا گیا ہے. اس کے علاوہ SL3 لاہور رنگ روڈ منصوبے کا افتتاح کیا گیا ہے. شادرہ سے لے کے کالا شاہ کاکو تک میٹرو بس کا توسیع پروگرام جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے, اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے. اور 1200 میگا واٹ جو بجلی پنجاب تھرمل پاور پلانٹ ہے جھنگ کا, اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے. اور
اور ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں وہ بھی 3 اگست کو پاکستان آ رہے ہیں. تمام ممالک کی نظر جو ہے وہ اب پاکستان پہ ہے، پاکستان کے ساتھ تجارت کرنے پہ ہے، اور پاکستان کی ترقی کا سفر جو ہے وہ ٹیک آف کرنے کو تیار ہے. دوسری طرف وہ لوگ جو اس وقت تک فیڈ اپ ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کا نام سن سن کے ہم تھک گئے ہیں، نیازی کے خلاف کچھ نہیں ہونے والا. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ اگست کے مڈ سے آپ دیکھیں گے کہ نیازی اور ان کے جو حواری ہیں ان کے خلاف بہت شکنجہ سخت ہو جائے گا. یہاں تک کہ شکنجہ سپٹمبر میں جا کے آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ نشان عبرت بن چکے ہوں گے. ابھی تک ادارے صرف چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ایک رفتار، ایک خاص میکنزم کے تھرو جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلوں کہ نیازی صاحب نے اپنے پیروں پہ ایک اور کلہاڑی ماری ہے. کلہاڑی انہوں نے یہ ماری ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اپنے ہی سینیٹرز کے خلاف جو ہیں وہ اب کاروائی کرنے چاہ رہے ہیں. وہ کیا معاملہ ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ پی ٹی آئی نے اپنے ہی سینیٹرز پہ وار کرنے کے لیے کیوں یہ فیصلہ کیا ہے. اس لیے فیصلہ کیا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ الزام ہے، آرمی ایکٹ کی جو منظوری ہوئی ہے اس میں پی ٹی آئی کے یہ جو سینیٹرز تھے ان کے بھی ووٹس شامل تھے، انہوں نے بھی اس پہ ووٹنگ کی ہے. تو اس کی وجہ سے نیازی صاحب جو ہے وہ بڑے آگ بگولا ہیں، کیونکہ آرمی ایکٹ کی منظوری کے لیے وہ کیسے ووٹ دے سکتے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے. پی ٹی آئی نے فیصلہ یہ کیا ہے، یہ خبر ہے کہ جی ہم اپنے ارکان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کریں گے. اس کے لیے انہوں نے فیصلہ کرتے ہوئے کیا کیا ہے کہ شبلی فراز کو انہوں نے جائزہ کمیشن کا سربراہ بنا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ہمیں جو ہے نا یہ کمیشن کے سربراہ ہیں، انکوائری کریں، سارا کچھ کریں اور بتائیں کہ کن کن لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ہم نے ایکشن لینا ہے. تقریباً 22 لوگوں کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی نیازی صاحب نے ایک دھمکی دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو پارٹی پالیسی ہے وہ نہ ماننے والوں کے خلاف جو ہے وہ سخت کاروائی ہوگی. دوسری طرف جناب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ گزشتہ روز انہوں نے محمود خان کو بھی پارٹی سے نکال دیا ہے. تو نیازی صاحب کا ایجنڈا آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ آرمی کے ساتھ اگر آپ کوئی بھی چیز کریں گے، آرمی کے حق میں کریں گے، ملک کے حق میں کریں گے، تو پھر آپ کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ ہے. ابھی جو منحرف سینیٹرز ہیں انہوں نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے. فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ اگر نیازی ہمارے خلاف کوئی اس طرح کا فیصلہ کرواتے ہیں یا ہمارے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو ہم نیازی کو نہیں چھوڑیں گے. کس طرح سے نہیں چھوڑیں گے؟ کیونکہ ان سینیٹرز کا کہنا یہ ہے کہ ہم سے نیازی صاحب نے پیسے لے کر جو ہمیں الیکشن کی امید دلائی تھی یا جو ہم سے کہا تھا کہ جی اتنے پیسے دے دو، اتنے پیسے دے دو، تو وہ تقریباً جو پیسہ بتایا جا رہا ہے وہ ایک ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نیازی کے اوپر 60 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں. ہم نے 60 کروڑ روپیہ جو ہے وہ نیازی کو دیا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر وہ ہمیں پارٹی سے نکالتے ہیں تو پھر ہم بھی جو ہے نا انہیں کہیں گے کہ ہمارے جو پیسے ہیں جو ہم نے آج تک آپ کو دیے ہیں وہ ریفنڈ کریں، ہمارے پیسے ہمیں واپس کریں، کیونکہ آپ ہمیں نکال رہے ہیں، ہم خود سے نہیں نکلے. تو اب جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیسوں کا نام سن کے جو ہے وہ نیازی صاحب جو ہے وہ اس چیز کے اوپر عمل درآمد نہ کروائیں، لیکن یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلو کہ پی ٹی آئی نے پرویز خٹک کی بیٹھک میں جو شامل 22 افراد ہیں ان کی پارٹی رکنیت بھی ختم کی ہے ساتھ ہی. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بلاول جو ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں. بلاول اس وقت مدام تساؤ میوزیم میں ہیں، اور وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو مجسمہ ہے اس کو ڈسپلے کر دیا ہے، وہاں پہ لگا دیا ہے، بہت عرصے کے بعد لگایا ہے، لیکن بہت پیارا خوبصورت مجسمہ لگایا ہے، اور اس کے لیے وہاں پر بلاول موجود ہیں اپنی والدہ کے لیے. اور جناب علی یہ تھیں آج کی تمام خبریں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. مجھے بتائیے کہ چائنا کے وزیر اعظم جب پاکستان میں موجود ہیں اس وقت، اور جب ایرانی وزیر اعظم پاکستان آ رہے ہیں اور سعودی عرب اور یو اے ای اپنی انویسٹمنٹ پاکستان لے آیا ہے، ایسے میں باجوڑ کا واقعہ اور نیازی صاحب کا ان کو بسانے کا پلان، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے آپس میں کیا تعلقات ہیں؟ یہ اس پورے واقعے کے تانے بانے آپ کس طرح سے جوڑتے ہیں، آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے. اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ نیازی صاحب نے اپنے ہی سینیٹرز پہ وار کرنے کا سوچا ہے، لیکن اب سینیٹرز نے ان کو ان کی زبان میں جواب دینے کا سوچا ہے، ان سے اپنے ہی پیسے مانگنے کا سوچا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیازی صاحب اب ان سینیٹرز کے خلاف کوئی ایکشن لینے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ اور مجھے بتائیے گا کہ حماد اظہر جو ہیں وہ اپنی بیوی بچوں سمیت اٹلی روح پوش ہو گئے ہیں، تو اب اس شخص کے خلاف کیا کاروائی ہونی چاہیے جس نے ان کو وہاں پر پناہ دی ہے اور یہاں سے بھگایا ہے وایا افغانستان؟ اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اور بتائیے گا کہ شہباز شریف اور اسحاق ڈار اور آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی ہے متحدہ عرب امارات کے صدر سے، اس کے بارے میں جو مونگ دلی جاری ہے سب کے سینوں پہ، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.